बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 मई सोमवार का दिन और आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए ईद का दिन है। बड़े अहम इंकशाफात हैं और आज इनके लिए बाजी पलट गई पूरी। मैं आगे चल के पूरी तफसील बताता हूँ। पहले अहम खबरें आपको बताऊँ। ट्रंप के 5 मुतालबात पर ईरान के खतरनाक नताइज की धमकियों में ईरान ने क्या करना है वो पूरा प्लान सामने आ गया। सऊदी अरब पर 3 ड्रोन हमले और अरब ममालिक का भी, खासतौर पर इराक का और अड्डे देने से इनकार। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक अभी इस वक्त चल रही है। अहम फैसले मुतवक्के हैं और ईरान ने खलाई मिशन के जरिए किस तरह जो एसैट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरनाक प्लान, चीन की इसमें मदद, जीपीएस कम्युनिकेशन, इंटरनल ड्रोन गाइडेड सिस्टम और जंगी राब्ते मुकम्मल तबाह करने का प्लान। ये तफसील आपको बताऊंगा। आज इनकी एयरफोर्स का अमेरिका की जवाल भी नजर आ रहा है। 2 F-18 आपस में टकरा गए और नाइट ऑपरेशन फोर्सेस की बड़ी मशकें बड़ी तेजी से जारी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर, अब नए हरमस पर नाकामी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की यकीन दहानियों का इंकशाफ कर दिया। यूरोपीय यूनियन में भी लीक्स का सिलसिला, पंडोरा बॉक्स खुल गया। वेबसाइट पर साइबर अटैक, 350 GB डाटा चोरी, ईरान, अफगानिस्तान, रूस से मुतल्लिक इंकशाफात। और आज जो हुआ ईद का दिन, अजीम रहनुमा इमरान अहमद खान नियाजी के हक और सच की फतह का दिन। तहरीक इंसाफ के लिए मैंने कहा ईद का दिन क्यों है कि आज साइफर असल सूरत में मंजर आम पर शाह महमूद कुरैशी, खान और अरशद शरीफ शहीद सुरखरू। अमरीकी हुक्म पर लेटने वाले फौजी जर्नेल बाजवा समेत शहबाज जरदारी, सिंध हाउस मंडियों के सारे सबूत खुल गए। रजीम चेंज की अमरीका की हकीकत, पाकिस्तान से लेकर अमरीका तक आर्टिकल 6 के दरवाजे भी खुल गए। अब ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले आज सबूतों समेत खुद गद्दार निकल आए। जज भी झूठे, जर्नेल भी झूठे, सच्चा सिर्फ खान कैद तन्हाई में, और ये यहाँ रोज नंगे। मैं वो तफसील बताता हूँ आपको पूरी आगे चल के। आज जो पॉल कपूर, नया डोनाल्ड लू और नेटली बेकर मोहसिन नकवी से मिले, अब क्या प्लान होगा, ट्रंप की हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर भी बात करेंगे। कल अडयाला के बाहर क्या होना है, पार्लियामेंट की अहम शख्सियात की मुलाकातें भी, केपी में वज़ीर आला और गवर्नर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और तहरीक इंसाफ क्या फुल टॉस पर छक्का मारेगी जो इन्हें मिल गया है। लेकिन सबसे पहले ये तफसीलात जो जंग की है वो आपको बता दूं कि आज का दिन बड़ा अहम है। उसके बाद की बात करते हैं कि अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी बैठक चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती की पूरी मीटिंग बुलाई है क्योंकि हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। ट्रंप ने जो धमकी दी कि ईरान के पास वक्त का, मैंने जल्द फैसला करना है वरना इनकी बका नहीं रहेगी, ये एक किस्म का फिर वो न्यूक्लियर मामला है। और मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों। स्पेशल मिशन यूनिट ने रात की जो मशकें की, ये आमतौर पर बहुत बड़े ऑपरेशन से पहले करते हैं। और ट्रंप की पोस्ट अगर आप देखें ट्रुथ सोशल मीडिया पर, फिर इसकी वीडियोस देखें, अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन के लिए तैयार है। और कौमी सलामती की इस मीटिंग में आज ये फैसला होगा। इसकी आज इतवार वाले दिन नेतन्याहू से कल बातचीत भी हुई, बड़ी लंबी चौड़ी फ़ोन पे। और CNN ने ये खबर जारी की है कि जंग के मुमकिना आगाज़ में ईरान की एक दफ़ा फिर तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यूरेनियम के अहदाफ हैं उन पर निशाना बनाना है, क्योंकि 5 शराइत जो है वो मंजूर नहीं की गई। साफ साफ इनकार किया गया मुआवजा देने समेत। और पासदारान इनकलाब ने, जो उनके सीनियर तर्जमान है ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची, इन्होंने ट्रंप की धमकियों के जवाब में कहा कि जो जिल्लत अमेरिका ने उठाई ईरान के खिलाफ जंग में, ये अब उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी जंग शुरू हुई तो इन्हें अब रसवाई छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। जो कुछ अमेरिका कह रहा है वो हम करके दिखाएंगे। अरब अमारात के एटमी प्लांट पर जो हमला और सऊदी अरब पर 3 ड्रोन हमले आज हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी, हमले ईरान की तरफ से नहीं, इराक की फ़िज़ाई हदूद से हुए। सऊदी वज़ीर दिफा ने जो सोशल मीडिया पे बयान दिया, जनरल तुर्की अल मुल्की ने, कि ये इराक की फ़िज़ा से हैं। अब यहाँ इन्होंने वो बात की जो अरब अमारात ने भी की पहले, कि ईरान पर जब आप देखें अरब अमारात के हमले हुए और सऊदी अरब पर उसके इल्ज़ामात भी लगे तो उन्होंने तरदीद की थी क्या, और कहा था हम मुनासिब वक्त पर मुनासिब मुकाम पर जवाब देंगे। अब ये बात सऊदी अरब ने भी की है। अरब अमारात ने, याद रखें, ईरान पर हमलों के लिए इनकी बड़ी मिन्नत लगी। इन हफ्तों में तमाम अरब ममालिक को जोड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद 82 साल का अपना इत्तेहाद तोड़कर ओपेक से भी निकले, OIC से भी निकले। अब सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन्होंने इनकार किया था और अरब अमारात ने खुद कोशिश की फिर, जिसके जवाब में ईरान ने इनके एटमी प्लांट पर हमला किया। अच्छा, अब जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी बड़े पैमाने पर, ये जो अरब अमारात में जोहरी बिजली घर है, ये याद रखें शुमाली मगरबी सहरा में सऊदी अरब और कतर की सरहद के ऊपर है। यहाँ हमले जो है उससे रेडिएशन और तापकारी का खतरा है। और यही ईरान का, आपको पता है, इनका धमकी है कि ये सिर्फ बिजली पैदा नहीं करता। जापान में फुकुशिमा प्लांट पर ऐसा हो चुका है। और फिर यहाँ खिते में रहना नामुमकिन है। पानी की खासतौर पर आलूदगी और एक लंबे अरसे के लिए कैंसर और सेहत के मसाइल हैं। फिर माहौलियाती नुकसान, मुआशी नुकसान अलग है। तो ईरान ने जो कहा ना हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो यही वजह है
کہ عرب ممالک کی طرف صرف نہیں ہے، ایران نے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی سیٹلائٹس کو بھی اپنی اینٹی سیٹلائٹ سسٹم ATS اس کے ذریعے جو آپ کو پتہ ہے حملہ کریں تو یہ اندھیروں میں ڈوب جائیں گے امریکہ اور اسرائیل. یہ میزائل ٹیکنالوجی شاید انہیں چین سے مل گئی ہے ورنہ اتنا بڑا بیان نہ دیتے. ایران نے ویسے تو قائم 100 اور سمیر نامی 2 خلائی راکٹ زمین سے کے قریبی مدار میں بھیجے ہوئے ہیں سیٹلائٹ تک، لیکن چین کی یہ سب سے بڑی مدد جو انہیں ملی ہے، اور یہ معاملہ اب خطرناک ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ اسرائیل اتنے بڑے رد عمل کے بعد پھر ایٹمی حملہ ہی کر سکتے ہیں اور تو کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. اور ایران کے پاس تو دیکھیں کہ میں اور ریسرچ کر رہا تھا کہ کچھ سالوں میں سیٹلائٹ اور اسپیس لانچ راکٹس موجود ہیں. قاصد ہے، سمرود اور ذوالجناح ہے. یہ ان کی رینج جو ہے اینٹی بیلسٹک میزائل اور اسپیس لانچ راکٹ دونوں میں مشترک ہوتی ہے، اور اسی لیے چین سے بھی جو ٹیکنالوجی ملی ہے وہ ظاہر الیکٹرانک وارفیئر ہوں، GPS جیمنگ سسٹم ہو، کیونکہ چین یاد رکھیں ممالک میں شامل ہے، یہ کامیاب تجربے کر چکے ہیں. امریکہ ہے، روس ہے، چین اور ہندوستان، یہ چاروں کر چکے ہیں. ایران نے تجربات نہیں کیے لیکن یہ صلاحیت موجود ہے، اسی لیے ابھی تک خوف ہے. اور امریکہ کی تو اس وقت فضائی طاقت کا زوال تو آپ کو نظر آ رہا ہے. 40 سے زیادہ جہاز اس جنگ میں ان کے خود انہوں نے اعتراف کیا سینٹ کی ہیئرنگ میں کہ وہ تباہ ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں 2 F-18 اتنے بڑے شو میں ایسے ٹکرانا جو تاریخ میں نہیں ہوا، یہ ایک دفعہ ہوا شاید. امریکی ایئر فورس کی صلاحیتوں پر سوالیہ نشان بھی اور دباؤ نظر آ رہا ہے. آج پھر جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے CNBC کو انٹرویو میں پروجیکٹ فریڈم ابنائے ہرمز پر انکشاف کر دیا کہ پاکستان نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ ہم اس معاہدے تک ہر صورت پہنچیں گے، لیکن وہ معاہدہ کل آپ نے دیکھ لیا محسن نقوی کے ذریعے وہ ناکام ہو گیا. اب 2 باتیں تو سامنے آ چکی ہیں کہ مذاکرات کے نام پر یہ ٹرمپ کو حقیقی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دیتے رہے، ایران پر دباؤ ڈالتے رہے کہ کسی طرح امریکہ کو کامیاب کیا جائے. جہاں اس وقت امریکہ ایران کے سامنے آپ کو پتہ ہے پھنسا ہوا ہے، سکندہ دے کے نکالتے رہے، جہاں جہاں بےزتی ہوئی، شرمندگی ہوئی، فیس سیونگ دیتے رہے. اور اب انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کا ہے. یہ اقتدار جو پاکستان میں فارم 47 چل رہا ہے فیلڈ مارشل شہباز شریف کا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ پورا جو اس وقت نظام ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. 25 کروڑ پاکستانی سر فخر سے اٹھائیں. اللہ نے آپ کو بلند کیا ہے، آپ کو اللہ نے سرخرو کیا ہے، خان کو صادق و امین قرار دیا ہے. شاہ محمود قریشی کا موقف، خان کا موقف ایبسولوٹلی ناٹ، 100% درست. ڈراپ سائٹ نے جو پورا سائفر آج چھاپا موجود ان کے پاس پہلے سے تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے اتنا خطرناک تھا کہ یہیں خان کو نقصان نہ پہنچائے، انہوں نے شائع نہیں کیا. اب خطرے کی صورتحال بدل چکی ہے، وہ شائع کر رہے ہیں. 7 مارچ کو یہ سائفر 2022 کو جو ڈونلڈ لو نے سیکرٹری خارجہ کو بھیجا، اس میں کاپیاں 6 ہیں یاد رکھیں. چیف آف آرمی سٹاف کو، جنرل باجوہ کو، DG ISI کو، ڈائریکٹر SP سیکشن کو، اور 1 کاپی سپر کاپی. 6 کاپیاں سائفر کی. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ عوام کو جو پہلے سے پتہ ہے کہ خان نے بار بار بتایا آپ کو کہ یوکرین پر امریکہ پاکستان سے حمایت چاہتا ہے، اور یوکرین ان کے لیے امریکہ یورپ کے لیے ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے لیے فلسطین. خان پر غصہ ناراضگی ماسکو کا دورہ کیوں کیا، روس کے دورے سے تعاون کیوں کیا، اور پھر کہا کہ راستہ ایک ہی ذمہ داری خان پہ ڈالو، عدم اعتماد کامیاب کرو، پھر معاف کریں گے. یہ لفظ یاد رکھیے گا ورنہ نہیں چھوڑیں گے. پاکستانی سفیر دلیر نکلا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جواب دے سکتی سے. پھر ڈیمارش کیا گیا. اب دورہ ماسکو بھی سامنے آیا. جنرل باجوہ نے عمران خان کو بھیجا کہ روس جا کے ہتھیاروں کے اقتصادی تعاون کرے، آپ کو فوج کے لیے مدد کریں. ظاہر پاکستان کی فوج عمران خان نے کرنا تھا. پھر امریکہ کو آ کے اپنی مرضی سے گئے. مطلب اس لیول کا پیٹ میں چھرا گھونپا گیا. یہ اس میں صاف صاف ڈونلڈ لو نے کہا کہ بھارت کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں، اس کے ساتھ چین کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے اگر خان رہا. صاف صاف انہوں نے کہا. اور یہ یقین کریں اتنے بے غیرت اور شرم نکلے. تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے آج زمین آسمان ایک کر دیں. یقین کریں کہ خان ان جرنیلوں کے سامنے، امریکہ کے سامنے نہیں جھکا، نہیں ٹوٹا. ایک آرمی چیف جنرل باجوہ پورا پاکستان کھا گیا. اور ان بے شرم صحافیوں کے لیے بھی، میں بے شرم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان ٹاؤٹوں کے لیے بھی ذلت کا دن ہے جو سائفر کھیلتے رہے، پیلا نیلا رنگ کرتے رہے. خان کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ درست ہے. جیفری ایپسٹین نے جو کہا تھا نا اپنی فائلوں میں کہ ہم یعنی امریکہ اور اسرائیل عمران خان کو دنیا کا خطرناک بندہ سمجھتے، اس کو ہٹانا ضروری ہے. اور پھر جو یہ 2018 میں کہا تھا کیونکہ خان فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، وہ آج بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا، وہ ماسکو اور اس کی بھی جنگ بھی یوکرین کی بند کرانا چاہتا ہے. یہ ایران تو خوش قسمت اور دلیر بہادر لوگ ہیں، لیڈرشپ کے ساتھ سچے مخلص محب وطن نڈر آرمی چیف ہے، شہادتیں لے گی. یہ جنرل باجوہ کی طرح ذلیل تھوڑے ہوئے ٹوائلٹ کی سیٹ میں کہ منہ پتہ نہیں بڑا پھنس کے زخمی ہوا کیا ہوا. یہ آج بھی وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. دیکھیں خان پاکستان کی تاریخ کا ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ ہے. اس کے جو مخالفین وہ میر جعفر میر صادق ہیں، جو 60 جلسوں میں خان نے کہا بالکل درست کہا. خان کی حکومت امریکہ نے گرائی. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ماسکو کا دورہ کیوں کیا، روس کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کی، اور پھر یہ صاف لکھا کہ راستہ ایک ہی ہے، عمران خان کو ہٹاؤ پھر معاف کریں گے پاکستان کو. یہ جملہ ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. روس کا دورہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا ذاتی فیصلہ بناؤ، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرو.
پاکستانی سفیر نے وہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہیں. اب چونکہ یہ اوریجنل کاپی ہے اس وجہ سے اس کی بات بڑی ضروری ہے. اور دورہ ماسکو سے پہلے خود ان لوگوں نے بھیجا. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا. پھر جنرل باجوہ نے جو تقریر کی عمران خان کے فوراً بعد کہ وہ مذمت کر دی روس کے حملے کی. اور حالانکہ عمران خان نے ان کو کہا کہ پاکستان کے حالات ہیں، گندم اور تیل جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو 450 کا تیل. اب تو سمجھ آ گئی ہوگی تمام لوگوں کو، جنہیں نہیں آیا وہ اس بقرہ عید پہ بغض ضرور کھائیں. دیکھیں یہ ڈونلڈ لو نے کہا صاف صاف پاکستانیوں کو اس پورے سائفر کے 3 صفحات میں. اسی لیے پاکستانی فخر کریں اور فخر کریں. خدا کی قسم میں حیران ہوں، یہ 10 سال 20 سال بعد باتیں کھلتی ہیں، ہماری زندگیوں میں چیزیں سامنے آ گئی. پاکستان کے لوگ یقین کریں یہ بہت بڑا معاملہ تھا. 4 سال سے ہم لوگ گھوڑے پر پاکستان چڑھا ہوا ہے، اور یہ سارے آپ کے ساتھ ان 4 سال میں کیا کرتے رہے آپ لوگ بھول جاتے ہیں نا. اس لیے مجھے جذباتی ہو کے آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے عمران خان کو؟ جنرل باجوہ نے کہا تھا خان ہم تمہیں فکس کر دیں گے. آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوا. عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا. عمران خان کے اوپر انہوں نے کتنے مقدمات کیے جس کے اوپر ساری زندگی کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا. یہ آپ کے سامنے ہوا سب کچھ. اور یہ عمران خان کے اوپر اسی لیے کیا گیا کہ خان ان کی باتیں نہیں مان رہا، امریکہ کی لائن نہیں لے رہا، جو آج ایران آپ کے سامنے کر رہا ہے. ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے، نہیں مان رہا بات ان کی. لیکن وہ خوش قسمت ہے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو فوجی ہیں، جرنیل ہیں، وہ آگے میں چل کے آپ کو کچھ اور چیزیں اس طرح کی اہم جو پوائنٹس ہیں، اس کے 5-6 پوائنٹس وہ بتاتا ہوں. اس میں یہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش بھی، 6ٹھی کاپی عمران خان پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی 6ٹھی کاپی گم ہو گئی. آپ کو یاد ہو یہ اب اس طرف کھیلنے کی کوشش کریں گے. معاملات اس وقت بہت ہیٹ اپ ہو چکے ہیں، بہت ہیٹ اپ. وہ ایک اگلا پوائنٹ اس میں بھی آگے میری گفتگو میں آئے گا. لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہوگا DGSPR اس وقت جو جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی سائفر پر بڑا شور مچا ہوا ہے. 27 مارچ جلسے میں عمران خان نے جو کاغذ کا ٹکڑا لہرایا، ڈرامائی انداز میں بیانیہ بنایا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر DGISI اس وقت کا ندیم انجم دونوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی جی سائفر جھوٹ ہے. پھر ان کے صحافیوں کی آپ لائنیں دیکھیں. سلیم صافی نے کیا کہا تھا میں صحافت چھوڑ دوں گا، پیلا نیلا نکلا. منصور علی خان نے کیا کیا باتیں کی. تمغہ بریگیڈ ان کے ٹاؤٹ صحافی جانوروں کی طرح، بندروں کی طرح ناچتے اچھلتے کودتے رہے. ان کے اندر غیرت ہوتی تو یہ آج یقین کریں کسی دنیا کے ملک کہتے یہ صحافت رضا ہے بھائی ہم نہیں کرتے. لیکن ان لوگوں نے تو وہ جیسے نا تبت کریم منہ پہ ملی ہوئے، جیسے ان کے جو لانے والے صبح جھوٹ بولتے ہیں، شام جھوٹ بولتے ہیں، رات نوکری پہ جھوٹ بولتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں. انہیں تبت کریم منہ پہ مل کے بغیرتی لکھ کے ایسے منہ پہ ملنا چاہیے. کیونکہ یہ عملی ثبوت ہے کہ جنرل باجوہ نے، فوج نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائیں، امریکہ کے ساتھ مل کے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کو، تحریک انصاف کے بھاگے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، خان کی حکومت گرائی، مقدمات بنائے، کیسز بنائے، جیل میں ڈالا، تحریک انصاف کی تباہی پھیری، الیکشن چھینا. صرف امریکہ کے کہنے پہ ایک سائفر پر، صرف ایک سائفر پر. اور یہ ساری دنیا میں ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج ثبوتوں کے ساتھ خود غدار ابن غدار نکل آئی. عمران خان کہتے تنہائی میں ہے. آپ کو پتا ہے اور امریکہ یورپ کی طرف کیوں بیان نہیں آتے؟ یہ یورپی اس عدلیہ کو بہترین عدلیہ کہتی ہے. ٹرمپ شہباز شریف فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہیں. اب سارا معاملہ سامنے آ گیا کہ وہ ہائی کمشنر سے جو ملاقاتیں تھیں، 22 ملاقاتیں ہوئی ان لوگوں کی. میں آپ کو بتاتا رہا اس وقت جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے ہیں. قاسم سوری کی وہ رولنگ یاد کریں، اس نے کہا تھا یہ امریکی مداخلت پہ ہوا، ہم عدم اعتماد نہیں مانتے. پھر انہوں نے ہائی کورٹ کھلوا کے عطر من اللہ سے رات 12 بجے واردات کروائی. یہ 10 سال میں نے کہا ثبوت نہیں آتے، ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں، لیکن ہماری زندگی میں سب کچھ آ گیا. یہ ننگے تھے اب مزید ننگے ہو گئے. شہید ارشد شریف کی شہادت کی وجہ بھی یہی نکلی، کیونکہ جنرل باجوہ نے اور ندیم انجم نے عمران خان کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہماری غداری ایکسپوز ہوئی، قوم کے سامنے لائے تو پھر سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا مقدمہ بنائے. انہوں نے وہی کیا، شہید ارشد شریف کو شہید بھی کیا. اور عمران خان نے جو باتیں کہی تھیں آپ کو جلسوں میں کہ ہم کوئی غلام ہیں، وہ جلسے کے سیاسی بیان اور للکاریں نہیں تھیں، وہ پاکستان کی خود مختاری تھی جس کی قیمت آج خان ادا کر رہے ہیں. اگر دیکھیں فوج میں کوئی احتساب ہے جو ہم سوچتے ہیں نا بڑا میرٹ ہے، جنرل باجوہ کو گرفتار کرنا چاہیے. اوریجنل کاپی کی بنیاد پر مولانا کی صرف گواہی کے جنرل باجوہ اور عدم اعتماد والے سارے پکڑے جاتے ہیں. ویسے اس وقت فیلڈ مارشل بڑے سخت غصے میں ہوں گے کہ سائفر والا معاملہ دوبارہ کھل گیا. اسے کیونکہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش تھی. بائیڈن حکومت کے کہنے پر فوج اور ISI کے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت گرائی، اور اس میں جملہ ہے کہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. یہ کبھی بھی نہیں جان ان کی چھوڑے گا. یہ خارجہ پالیسی میں، فوج کے کردار میں، پاکستان کی حکومتیں گرانے میں سب سے بڑا اہم ثبوت ہے جو عمران خان نے مارچ میں اس قوم کو بتایا کہ عمران خان کو داخلی سیاست اور مہنگائی کی وجہ سے نہیں، بیرونی دباؤ اور امریکہ کی وجہ سے ہٹایا. فوج جو کہہ رہی جمہوری بحران سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب سائفر آنے پہ پوری کہانی کھل گئی کہ پاکستان میں ہمیشہ خوف، کنٹرول
اور وردی کے ذریعے ملک چلانے کی کوشش کی. جہاں ٹرمپ خود کو مطلب فیلڈ مارشل خود کو ٹرمپ کا بڑا قریبی خلیجی والوں کی سیکورٹی کا، مذاکرات کا، ایک ثالث کا سب سے ایک طاقتور مرکز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. یہ سائفر بار بار یاد دلاتا رہے گا کہ پاکستان کے اصل بحران کے نہ ذمہ دار بھارت ہے اور نہ امریکہ ہے نہ عمران خان. اصل بحران یہ جمہوریت کو جو کرائے کی جائیداد سمجھتے ہیں ان کا لایا ہوا ہے. آپ اگر ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو فوراً جنرل باجوہ کو بھی جنرل فیض کی طرح کیس کر کے ڈالیں اندر، پھر پتہ چل جائے گا. اب اس میں دیکھیں نظر کیا آ رہا ہے کہ سامنے کیا ہوگا. امریکہ کی 4 سال کے بعد اب پالیسی کیا ہے. 4 سال بڑا لمبا عرصہ ہے. ٹرمپ کی حکومت ہے، لاکھوں لوگوں کو یہ سب کچھ تو پتا تھا. امریکہ نے عمران خان کو بتایا تھا کہ ہماری لائن پہ چلو، خان نے انکار کیا. اب جو نیا ڈونلڈ لو آیا، پال کپور، جس کی محسن نقوی سے نیرلی بیکر کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ اب اس نئی تابع حکومت کے لیے کیا پیغام لایا یہ دیکھنا ہوگا. خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب حالات بدل چکے ہیں. ٹرمپ کی حکومت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے. بائیڈن کی حکومت کے ساتھ یہ مسائل نہیں تھے. یاد رکھیں ٹرمپ کے تو آج یہ حالات ہو چکے ہیں کہ وہ دھمکی دیتا ہے ایٹمی اور کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. جنگی معاملات پہ، سفارتی معاملات پہ امریکہ اس وقت تنہائیوں میں خود 4 سال میں بہت سا پانی پلوں سے نکل گیا. اب دنیا کی سپر پاور کا پورا سٹرکچر بدل گیا. ایران چوتھی طاقت ہے روس اور چین کے ساتھ. عرب دنیا جنہوں نے خان کی حکومت گرانے کی تعاون کیا، آج وہ خود بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، ہر طرف زخمی ہیں. اور تحریک انصاف کے لیے عید ہے. اب یہاں دیکھیں انہیں جو خان پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر، جسے تنہائی میں بھی اللہ روز سرخرو کر رہا ہے، کہہ دے تنہائی میں، اور مخالفین روز خاک چاٹتے، کبھی باتھ روم میں منہ ان کا پھنستا ہے. سائفرز کے ثبوت پہ آنے کے بعد اب عدم اعتماد جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید نے کروائی امریکہ کے کہنے پہ. نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان سب شامل تھے. اور اب نون لیگ کے تو آپ کو مقدر اتنے بیچارے خراب، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں خراب، روز ذلت. جتنی انہوں نے مالش پالش جو سب کچھ جوڑ جاڑ کے سب کچھ کیا وہ کام نہیں آیا. آپ سائفر کی ٹائمنگ چیک کریں، لیک ہونے کی ٹائمنگ میں اب کسی نہ کسی کو قربان کرنا ضرورت ہے. یہ مداخلت حقیقت سب کچھ بن چکا ہے. اب نیشنل سیکورٹیز کی میٹنگ بھی جو لوگ بیٹھے تھے، ڈیپ مارچ اور سفیر بھی، سب کچھ سچ. پاکستان اس وقت حقیقی معنی میں دیکھیں تو مارچ 2022 میں کھڑا ہے. تحریک انصاف پہلے انٹرنیشنل کانفرنس کریں انگلش میں، پورا معاملہ دنیا کے سامنے رکھے، پھر اڈیالہ جیل میں کل جائیں، لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کریں، پوری طاقت سے، اپنی عوامی طاقت سے عمران خان کو رہا کروانے کی کوشش کریں پرامن انداز میں. کیونکہ پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستان توڑنے والے، اے پی ایس کروانے والے، ماڈل ٹاؤن والے، لال مسجد والے، وزیر آباد والے، ڈی چوک والے، سائفر والے، سب ایک ہے، سب ایک ہے. اور پاکستانی جانتے ہیں مقبولیت جبر سے نہیں، اقتدار میں آنے سے گرتی ہے. ورنہ ضیاء اور بھٹو کے مارشل لا حکومت، ان کی مقبولیت گراتے جو آج بھی تھوڑے بہت مقبول ہے. یہاں تو خان کا معاملہ ہے. اب یہ بائیڈن کا معاملہ امریکہ میں بھی اٹھایا جانا ہے، وہاں عدالتوں میں بھی امریکی پاکستانی کیس اٹھائیں گے. کیونکہ یاد رکھیں ڈونلڈ لو نے سینٹ میں جھوٹ بولا ہوا ہے، وہ بھی سے جھٹلاتا رہا. اور خان کے اب کیسز میں بھی اب دیکھیں بشرا بی بی کے آج جو علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی نے اپوزیشن چیمبر میں آج تمام اہم وکلاء کو، جس میں بیرسٹر اعتزاز احسن بھی ہیں، باقی سارے سینئر لوگ بھی ہیں، خالد چودھری، شعیب شاہین، ان سب کو بلایا ہے. اب سائفر لیک ہوا ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے. اللہ نے بہت بڑا موقع دیا. اب اس وکٹ پہ کھیلیں ذرا کھل کے، فل ٹاس کھیلیں، ذرا مل گئی ہے تو اس کو ذرا مارے تو صحیح، باقی اللہ پہ چھوڑیں، اللہ کیا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.